बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है। यू नो दैट कि ख्वाजा आसिफ साहब के मुज़ाकरात जारी थे कतर में। और उसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब की जो प्रेस रिलीज़ आई है उनकी जानिब से, उन्होंने ट्वीट की है, उसकी सिर्फ चंद सतूर पढ़ के मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इस्लामी इमारात अफगानिस्तान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नुमाइंदों के दरमियान कतर में होने वाले मुज़ाकरात दो तरफा मुआहदे पर दस्तखत के साथ इख्तिताम पजीर हो गए। ये तय पाया है कि दोनों मुमालिक एक दूसरे के खिलाफ किसी भी किस्म की दुश्मनाना कार्रवाई नहीं करेंगे। और अब ये अगला जुमला है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ना ही वो किसी ऐसे गिरोह की हिमायत करेंगे कि जो हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ हमले करे। दोनों फ्रीकैन एक दूसरे के सिक्योरिटी इदारों, शहरियों या अहम तंजीबात को निशाना बनाने से गुरेज करेंगे। ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब की ट्वीट है, जो प्रेस रिलीज़ उन्होंने अपनी हुकूमत की जानिब से शाया की है, ये जारी की है। अब यहाँ पर सवाल यही पैदा होता है कि एक दफ़ा ये मुज़ाकरात हुए, कामयाब हो गए, अल्लाह करे ये कामयाब ही रहे, सीज़ फायर ही रहे, अमन ही रहे। कतर गारंटोर है। अगला जो हमारा सेशन होगा मुज़ाकरात का, दैट्स गोइंग टू टेक प्लेस इन इस्तांबुल, तुर्किया। अब इसमें बड़ी पावर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो गई हुई हैं, और ऑब्वियसली तालिबान रिजीम जो केयर टेकर रिजीम है उसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा होगा कि भाईजान इनफ इज़ इनफ। और बहुत सारे यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में लास्ट शोज़ में भी एक आधे में जिक्र कर चुका हूँ उसका, कि बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि जिसमें TTP की मौजूदगी अफगानिस्तान के अंदर, दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में तफसीलात बहुत डिटेल में लिखी गई हैं। व्हाट्स गोइंग टू हैपन, और अब आगे इन गारंटर्स की मौजूदगी में क्या ये वाकई अमन जो है ये देर पा साबित होगा, और वो तमाम लोग जिनकी पाकिस्तान निशानदेही करता है क्या अफगानिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। आज के शो में इस पर बात करते हैं, और कुछ पाकिस्तान की लोकल हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को लेकर एक जरगा आ रहा है इन डेज टू कम, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, मैं ज्वाइन किया है जनाब जौहर सलीम साहब ने, साबिका सेक्रेटरी खारजा हैं। जनाब उमर दराज गोंदल साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे भाई हैं और बहुत अच्छा शो कर रहे हैं एक निजी टेलीविजन चैनल के ऊपर। हमाद हसन साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं, आप अक्सर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हमाद भाई को देखते रहते हैं। जौहर सलीम साहब से आगाज़ करना चाहूँगा मैं। जौहर साहब, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आज देखने में आई, पहले ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट, उसके बाद कतर के फॉरेन ऑफिस की जानिब से बैंक का ना स्टेटमेंट का आना, एंड इवेंचुअली ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब का ट्वीट। उस ट्वीट की सिर्फ चंद सतूर में आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। ये तय पाया है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ किसी भी किस्म की दुश्मनाना कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, और ना ही वो किसी ऐसे गिरोह की हिमायत करेंगे जो हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ हमले करे। सर, यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। सो यहाँ पर तो ये नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान ने एडमिट भी किया और एश्योर भी करवाया कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, और मेरा ख्याल है कि एक्सपेक्टेशन भी कुछ ऐसी थी जी कि मीटिंग से जो है इस किस्म का एलामिया निकलेगा। और मैंने ये कहा भी था अपने पिछले कमेंट्स में भी, या तो एक एलामिया आएगा या फिर कोई रिटन अग्रीमेंट आएगा। तो अभी तक हमने देखा कि एक एलामिया आया है, शायद बाद में कोई रिटन डॉक्यूमेंट भी सामने आए, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो अहम है। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, एक तो ये है कि सीज फायर पे उन्होंने एग्री किया ना, कि जिसको अभी कंटिन्यू करेंगे, जो है फिलहाल इंडेफिनेटली की बात होगी शायद। दूसरी चीज़ ये है कि मैकेनिज्म्स क्या होंगे कि जिससे वेरीफाइबल जो है ना, पाकिस्तान की इंसिस्टेंस यही थी कि देखें कोई ऐसी मैकेनिज्म हो कि जिससे वेरीफाइबल जो है ना ये चीज़ हो कि आपने ये बंद कर दिया उनको सपोर्ट करना, आपने उन ग्रुप्स को स्पेस बंद कर दिया। और इसमें क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे अगर उनके अरेस्ट शुरू हो जाएं या एक्सट्रेडिशन हों, या उनके जो वहाँ पे ठिकाने हैं सारे, उनको वो वहाँ से ख़त्म करवा दें, मतलब ऐसी चीज़ें को आप वेरीफाई कर सकें। तो और जो तीसरी चीज़ थी फिर वो ये थी कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन का एक मैकेनिज्म भी बन जाए कि जिसमें दोनों मुल्क, मिसाल के तौर पे मिलिट्री साइड के लोग या उनसे ऊपर भी, जो रेगुलर फिर इसको देख सकें कि ये क्या जो आपस में तय पाया है कि क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं। तो यही तीन चीज़ें जो उनसे सलामी से लग रहा है कि ये इसमें से निकलेंगी। अब इसमें अहम चीज़ जो है कि देखिए, कमिटमेंट्स तो पहले भी वो कई बार कर चुके हैं तालिबान, वादे भी बहुत किए उन्होंने, और वो जाहिर है कि वो सारे उनमें से वो कोई भी इफा नहीं हुए इस मामले की हद तक। लेकिन अब जो फर्क है इस बार, वो जो है दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक बाज़ाब्ता जो है मुज़ाकरात एक तीसरे मुल्क में हुए, और जो है ना मीडिएशन के थ्रू, हालांकि पहले भी चाइनीज़ बीच में आए थे, वो जो अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स थे, वो भी एक तीसरे मुल्क में थी, लेकिन वो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात इस बारे में नहीं थे
وہ باضابطہ مذاکرات کسی اور چیز کے بارے میں تھے، ایک اکنامک کوآپریشن کے بارے میں زیادہ تھے، جس میں کہ یہ مسئلہ بھی زیر لیکن غور جوہر آیا صاحب تھا۔ ایڈمیشن بھی تو فرسٹ ٹائم آیا ہے نا، اعتراف کرنا بھی کہ گروپس ہیں افغانستان کے اندر جو پاکستان کے بارڈرز میں گھس کر جا کر وہاں پر دہشت گرد کاروائیاں کر رہے ہیں، ایڈمیشن بھی تو فرسٹ ٹائم سامنے آیا نا۔ جی بالکل، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک بربلا اس طرح کا ایک ظاہر ہے بہت واضح اعتراف تو نہیں ہے، لیکن ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امپلیسٹ ہے اس کے اندر نا، جس کو ہم ڈپلومیٹک پارلانس میں کہیں گے کہ اس کے اندر امپلیسٹ ہے ایڈمیشن، اس سینس میں کہہ سکتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ واضح طور پہ تو نہیں ہے۔ سر لیکن جو زیادہ اہم چیز میں سمجھتا ہوں جی وہ ہے پلیز یہ میکنزمز ہیں کہ جو ویریفائبل جو ہے نا اس پہ امپلیمنٹیشن اس انڈرسٹینڈنگ کی، تو وہ میرے خیال میں بہت زیادہ اہم ہوگا کہ وہ جو اس کی کیا ڈیٹیلز ایمرج کرتی ہیں اس میں سے، بیکاز دیکھیں اصل چیز تو یہ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے نا اصل چیز جو ان سی ہے وہ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی انڈرسٹینڈنگ کر لیں بے شک جی اس پہ عمل کتنا ہو۔ سر اسی پہ ذرا ڈیٹیل میں بھی بات کرتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا، میں باقی گیسٹ کا بھی کامنٹ لے لوں، مجھے انڈین انٹرونشن اور ان ڈیز ٹو کم اس پہ بھی آپ کا پلیز کامنٹ چاہیے ہوگا، میں ذرا باقیوں کو بھی شامل گفتگو کر لوں۔ حماد بھائی، ایک تو اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ایڈمیشن والا میرے نزدیک، اور جوہر صاحب نے بھی کہا کہ آبویسلی اس طرح کھلا کے ایڈمیشن نہیں ہے، لیکن امپریشن اس چیز کا ضرور موجود ہے۔ سیکنڈلی اس میں یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ پہلے بھی کتنی دفعہ سیز فائر ہو چکا ہے، پہلے بھی معاملات طے کرنے کی کوشش کی گئی، کس حد تک کامیابی ڈو یو تھنک اس دفعہ ملے گی اس سارے پروسیس کو؟ دیکھیں پہلے اور موجودہ حالات کا جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو اس میں ایک واضح فرق دکھائی دے گا۔ پہلے افغان طالبان کے اندر جو ریجڈنس تھی، جو غیر لچکداری تھی، تنہائی تھی، اس سے اب وہ نکل رہے ہیں۔ یعنی اس وقت افغانستان کے اندر طالبان میں 3 بڑے گروپس ہیں، ایک قندھار شورا ہے، ایک حقانی گروپ ہے، اور ایک سینٹرل افغانستان، اور جو ایسٹرن افغانستان ہے جو پاکستان کے ساتھ ساتھ بارڈر ہے، جو آگے کنڑ سے شروع ہو کر کنڑ، نورستان، ننگرہار، خوست، پکتیکا تک جاتا ہے، اس سے متعلق لوگ ہیں جو طالبان رجیم میں شامل ہیں۔ اب ان لوگوں کے یہ 2 گروپس جو ہیں، حقانی اور ایسٹرن بارڈر والے، ان کے ریزرویشنز تھے قندھار شورا، لیکن ڈومینیٹ وہ کر رہے تھے، کیونکہ قندھار شورا میں ملا ہیبت اللہ خونزادے کا تعلق بھی قندھار سے ہے، ان کے جو پرائم منسٹر ہیں ملا حسن اخند، ان کا تعلق بھی قندھار سے ہے، پھر ملا امیر متقی جو ہے وہ بھی جنوب سے، ہلمند سے ان کا تعلق ہے، عبدالغنی برادر جو ہے وہ بھی اورزگان کے، تو جنوب کی طرف یہ سارا پاور شفٹ کر گیا تھا۔ اب اس سے طالبان کی تنہائی بھی بڑی، پاکستان کے ساتھ معاملات بھی بگڑے، اور پوری دنیا نے بھی ان پر دباؤ ڈالا۔ ماسکو میں جو مذاکرات ہوئے تو چین اور روس نے بھی دباؤ ڈالا، ان کے حق میں کوئی نہیں رہا تھا۔ اب وہ اس تنہائی سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ دباؤ کس پہ تھا؟ دباؤ پوری دنیا کا، یعنی اقوام متحدہ کا رپورٹ بھی تھا، چین اور روس کے رپورٹس بھی تھے، پھر چین اور امریکہ کے رپورٹس پہ بھی تھے، پھر چین اور روس نے بھی ماسکو میں ان پہ دباؤ ڈالا، اور یہ سارا دباؤ اسی پہ تھا کہ آپ کے ہاں ٹیررسٹ کیمپ ہے، اور ان ٹیررسٹ کیمپ سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے اس کو ریئلائز کرنا شروع کری ہے۔ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے نتائج ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ ڈسون کریں گے، اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے، اب پوری دنیا اس پر متفق ہے کہ ختم کر دے اس گند کو، اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے۔ دوسری بات اہم یہ ہوئی کہ طالبان حکومت پہلی بار اس پر پاکستان کے ساتھ ایگری کر گئے کہ ہاں بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے، جو پاکستان کی ریزرویشنز تھے اس کو مان لیا۔ اب اگلے دور ہونے ہیں، یعنی 25 تاریخ کو استنبول میں مذاکرات ہونے ہیں، صرف اس پر نہیں ہونے ہیں، 3 چیزوں پہ ہونے ہیں مذاکرات۔ ایک سیکورٹی ایشوز پہ، ایک جو سرحدی جو بارڈر ہے 2600 کلومیٹر کا، جو آگے چترال سے شروع ہو کر جوب تک جاتی ہے، تو اس پر ہونے، اور تیسرا جو ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور تجارت، یہ سارے معاملات جو ہے اس پر استنبول میں مذاکرات ہونے۔ افغانستان کے اندر 1 سیکنڈ میں لوں گا، افغانستان کے اندر ایک اور پریشر بھی بلڈ ہونے لگا ہے۔ افغان عوام جو ہے وہ زیادہ تر تجارت پیشہ لوگ ہیں، اور ان کا ٹریڈ سارا پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے۔ آپ 2-4 دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فروٹ کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا، کیونکہ وہاں سے آ نہیں رہے ہیں، سارا بارڈر کلوز تھا، یہاں سے بھی چیزیں نہیں جا رہی ہے، تو ایک عوامی پریشر بھی بلڈ ہونے لگا ہے، اس کو طالبان نے محسوس کیا ہے، تو یہ ایک مجبوری بن گئی ہے، اب اس کی طرف جانا ہی ہوگا۔ عمر دراز، ہم سوری آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑا، بظاہر یہی امپریشن ملتا ہے کہ جناب جو ہمارے مطالبات تھے، جو گورنمنٹ آف پاکستان بار بار ری ایٹریٹ کر رہی تھی،
اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایکنالج کر لیا گیا ہے طالبان کی جانب سے. آبویسلی یہ ون ون سچویشن ہے, اللہ کرے کہ یہ پیس کنٹینیو رہے. واٹ ڈو یو تھنک کہ اس میں جو گارنٹور ہیں انہوں نے میک شور کیا ہوگا کہ ان ڈیز ٹو کم بھی معاملات اسی طرح چلیں, یا یہ پھر سے کوئی چھیڑ خانی ان ڈیز ٹو کم پاسبل ہے؟ طرح صاحب بہت شکریہ. ایک تو جس طرح سب کی رائے ہے یہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس پہ میں ایک مثال ماضی کی دینا چاہوں گا, پھر ہم اس کو ریلیٹ بہتر طور پہ کر پائیں گے. آپ کو یاد ہوگا 2009 کے اندر ایک شرم الشیخ سے انڈیا اور پاکستان کے پرائم منسٹرز کی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا تھا, جس میں انہوں نے پاکستان میں خاص کر بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے حوالے سے کنفیشن کیا تھا. منموہن سنگھ اس وقت پرائم منسٹر تھے اور ہمارے ہاں یوسف رضا گیلانی صاحب تھے. اس کے اوپر بڑا بیک لیش آیا تھا انڈیا کے اندر کہ آپ نے کنفیس کر لیا ہے کہ آپ پاکستان اور بلوچستان کے اندر بالخصوص جو ہمارا صوبہ ہے وہاں پہ دہشت گردی کروا رہے ہیں. اب رات جو ہم نے قطر کی فارن منسٹری کی جو سٹیٹمنٹ دیکھی ہے, چونکہ جب ہم انٹرنیشنل افیئرس کو دیکھتے ہیں اس میں ورڈز کا ہونا اور ورڈز کا نہ ہونا دونوں امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے اندر جب انہوں نے یہ مان لیا نمبر 1 سیز فائر ہے اور یہ اس میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. نمبر 2 جو ذبیح مجاہد صاحب کی آپ نے ٹویٹ کا حوالہ دیا, اس میں کیٹیگوریکلی انہوں نے لکھا ہے کہ ان گروپوں کی حمایت نہیں کی جائے گی جو گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر حملے کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم اس کے بارے میں ٹی ٹی پی کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو دہشت گرد اور کل عدم تنظیم ہے, یہ ایک امپورٹنٹ ہے. لیکن اس سے ایک اور پازیٹیو پہلو ہے جو جس طرح جوہر سلیم صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے, جس میکینزم کی درست بات ہے میکینزم, لیکن اس سے ایک اور بات کہ اس سے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہمارا اور افغانستان کا ڈائریکٹلی معاملہ تھا. ہم بات کرتے تھے, ہم کہتے تھے کہ آپ ان کو پناہ گاہیں دے رہے ہیں, آپ ان کو سپورٹ دے رہے ہیں. وہ ہمارے اوپر کچھ داعش کے حوالے سے الزامات لگاتے تھے جو کہ وہ وہاں پہ اسٹیبلش نہیں کر پائے. اس میں جو ایک اور چیز آپ کو نظر آئی وہ قطر کا اور ترکی کا ہونا ہے. یعنی اب جو رسپانسبلٹی ہے اس میں دو جو جنہوں نے یہ ثالث ہیں یا گارنٹرز ہیں وہ اب صرف پاکستان اور افغانستان نہیں ہے, اب ہم قطر کو اور ترکی کو بھی انوالو کریں گے. جب انٹرنیشنل پاورز جن کا خاص کر انفلوئنس ہوتا ہے وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کابل کے اوپر اب پریشر بھی زیادہ ہوگا اور رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہوگی. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بطور ریاست بطور قوم ہمیں ایک چیز کا یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے پچھلے چند دنوں میں پریشر بلڈ کیا ہے, ہم نے اسٹرائکس کی ہیں, ہم نے جو ہمارے پاس ہم جس طرح سے ان کے اوپر پریشر بلڈ کر سکتے تھے کرنا چاہیے تھا. جس طرح ہمارا صاحب اشارہ کرتے ہیں کہ وہ لینڈ لاک کنٹری ہے اور ان کے کچھ مسائل ہیں, انہیں ہماری طرف سے ٹریڈ کرنی ہے یا ایران کے وایا کرنی ہے. ہمیں یہ تاثر نہیں دینا کہ ہم افغانستان کی عوام کے دشمن ہیں. ہمیں افغانستان کی عوام کے لیے فیسلٹیز, چونکہ ہم نے ان کو کئی دہائیوں میں کئی سالوں تک جو ہے ہوسٹ کیا ہے اور ہمیں اس کے اوپر فخر بھی ہونا چاہیے, اور ہمارا وہ برادرلی ایک اسلامی ملک ہے. ہمیں چونکہ جو ہمسائے ہوتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے, اور فورن ریلیشنز کے اندر فورن پالیسی کے اندر آپ دشمن نہیں بناتے, دشمنوں کو دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس پہلو کو ہم نے نظر انداز نہیں کرنا. اور اس کے بیچ میں ایک پہلو میں اور جو ہے خاص کر خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے عمائدین ہیں, جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ذکر بھی کیا کہ ماحول فراہم کیا جائے, اور بہت ساری جگہ شخصیات ہیں. میرے خیال سے ریاست کو ان کی خدمات ضرور لینی چاہیے, جہاں پہ ہم نے اپنے اسٹیک ہولڈرز انوالو کیے ہیں, انٹرنیشنل فرینڈز کو انوالو کیا ہے. اب ہمارے کچھ لوکل اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں جن کی سے ہے, اگر انڈیا کے اندر وہ دیوبند کو انوالو کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی یہاں سے ایک میسج کنوے کرنا چاہیے, اور ہمیں بالکل مکمل طور پہ ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ریلیونس بھی ہے اور ہم انفلوئنس بھی رکھتے ہیں اور ہمارے پاس کارڈز بھی ہیں, وہ ضرور استعمال کرنے چاہیے. فیئر انف. جوہر صاحب, میں اب اگلا جس سوال کی طرف بڑھ رہا تھا, ہمیں پہلے ہی عمر دراز صاحب اس طرف لے گئے. سر, ایٹ ونس ہندوستان اور افغانستان کے بڑے معاملات اچھے ہوتے ہوئے جانا, بڑا وارم ویلکم, ہز ایکسیلنسی ہونا ہندوستان میں ملٹیپل ٹائمز. سر, انٹرونشن تو ہے, پراکسی وار تو ہے, کیا وہ انٹرونشن بھی کم ہوگی؟ ہمارے معاملات بہتر ہونے سے ہم اس نیج تک جا سکتے ہیں کہ انڈیا کو پھر سے ایک دفعہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ لے جایا جائے ڈپلومیٹکلی, اور جو انٹرونشن ان کی افغانستان کے تھرو پاکستان میں؟ جی, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں, ہندوستان تو ایک انہولی الائنس جس کو کہہ سکتے ہیں نا بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, جو کہ انہوں نے ماضی میں بھی, کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ جو ہے کرزئی کے وقت میں بھی تھا, یہ اشرف غنی کے وقت میں بھی تھا, یہ اس سے پہلے بھی تھا کئی بار ماضی میں. تو ابھی دوبارہ ان کی کوششیں تھیں, اور اس چیز کے باوجود کہ وہ طالبان کے بارے میں کیا کیا لفظ اس سے پہلے استعمال کرتے رہے, وہ ساروں کو پتہ ہے, مرسنریز کا اور اس طرح. لیکن اب جو ان کی کوششیں ہیں, اور اس میں ان کی کوشش یہی تھی کہ کندھا ان کا استعمال کریں اور پاکستان پہ وار کریں, تو کیونکہ افغانستان کو اب نظر آئے گا کہ دیکھیں وہ اگر ہم ہندوستان کے ایما پہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اس کا کاسٹ کیا ہے اور اس کا بینیفٹ کیا ہے. ہندوستان سے جو بینیفٹ ہے, انہوں نے جو بھی اناؤنس کیا, کچھ ان کے لیے پروگرامز یا باقی چیزیں, وہ ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں کرتے رہے ہیں کہ وہاں پہ کبھی کوئی بسز پرووائڈ کر دیں, کوئی ہاسپٹلز یا جو بھی, اور ویسے بھی پیسہ دیتے ہیں ظاہر ان چیزوں کے لیے, تو
وہ ہمیں معلوم ہی ہے. یہ اس قسم کے جو ہے نا گروپس کو تو پراکسیز کو تو ہمیشہ سے فنڈنگ کر رہے ہیں. لیکن اگر اس کا کاسٹ جب اب افغانستان جب اس کو کیلکولیٹ کریں گے کہ اس کا کاسٹ بینیفٹ کیا ہے تو پھر ان کو نظر آئے گا کہ جس طرح دنیا کا اس وقت پریشر ہے, جس طرح اور پاکستان کی جو لیوریجز ہیں جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جس میں اکنامک لیوریج بہت اہم ہے جو ہماری, ان کا سب سے بیسٹ راؤٹ پاکستان کے تھرو ہی بنتا ہے ٹریڈ کا. نہ وہ ایران سے بنتا ہے, نہ وہ سینٹرل ایشیا سے بنتا ہے اس طرح کا. پھر کلچرلی بھی ظاہر ہے کہ جو ہے نا ان کی جو ساری ٹریڈ ہے اور ساری اکانومی وہ پاکستان سے لنکڈ ہے ہمیشہ سے ہسٹوریکلی. تو ایک تو وہ چیز ہے. دوسری جو ہے کائنیٹک جو آپریشنز ہم نے کیے ہیں ابھی جو ہم نے, اور وہ بھی ہم نے دکھا دیا کہ ہم کیا کاسٹ آپ کے لیے آگے بنا سکتے ہیں, کتنا مشکل میں ہم آپ کو ڈال سکتے ہیں, کیونکہ ملٹری جو ہے ہمارے پاس وہ بھی صلاحیت اس قسم کی ہے, تو ظاہر ہے اس کو بھی وہ دیکھیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ان کو ری تھنک کرنی پڑے گی افغانستان کو بھی پالیسی. اور اگر افغانستان ظاہر ہے ہندوستان کو اگر وہ انکریج نہیں کرے گا تو پھر ہندوستان کے وہ عزائم جو ہیں وہ اتنے کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن یہ جو ہے نا ہیونگ اسٹیٹڈ دیٹ, میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے کافی ایک چیلنجنگ اور جو ہے کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. یہ کوئی اور کوئی سلور بلٹ بھی نہیں ہے. ابھی یہ جو چیز ہے یہ ایک بڑا پازیٹیو اسٹیپ فارورڈ ہے, لیکن ہم نے دیکھنا ہے اگلے مہینوں میں یہ ہم دیکھیں گے کہ وہ افغانستان جو ہے یا طالبان رجیم جو ہے وہ اپنی بات پہ, اپنی یہ جو انڈرسٹینڈنگز انہوں نے کی ہیں, یہ جو میکنزم بنیں گے اس پہ کتنا زیادہ ان کو امپلیمنٹ کرتا ہے. تو یہ ایک کنٹینیوڈ پروسیس ہوئے گا. اور سر ایک اور آپ کا کامنٹ چاہوں گا, ایک اور کامنٹ, سوری میں آپ کو کٹ کیا, میں ایک اور کامنٹ چاہوں گا آپ کا. سر پاکستان انڈیا کی وار ہو جائے, یوکرین رشیا والا معاملہ ہو جائے, ڈونلڈ ٹرمپ واز ایوری ویئر. جب پاکستان افغانستان والا معاملہ آیا تو انہوں نے یہ کہہ کر سائڈ پہ ہو گئے کہ بھائی ابھی امریکہ میں بہت کو کام کرنے والے ہیں. سر واٹ واز ریزن بیہائنڈ دیٹ, ہاؤ ڈو یو ڈیکوڈ دیٹ؟ اس میں دیکھیں وہ تو خیر یہ واضح ہے, امریکہ کے کوئی ان کے اوپر افغانستان کے ساتھ ان کے اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں, نہ ان کے اس طرح کے لنکس ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ نے الٹا, جب انہوں نے معاہدہ کرنا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی پہلی ٹرم میں, تو وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو الٹا پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو طالبان سے لنک اپ کروائیں, جو کہ پاکستان نے کروایا بھی تھا, پھر ان کا ایک معاہدہ ہوا بھی تھا. تو امریکہ کی جو ہے نا, اگر کوئی ایسا ملک ہو, مثال کے طور پہ اگر ایران کی بات آئے تو ظاہر ہے امریکہ کے تو کوئی ادھر اس طرح کے لنکیجز نہیں ہے. اگر وہ کسی اور پاکستان کا, جس وقت ایران سے بھی ایک بار تھوڑا سا وہ خیر مختلف چیز تھی, لیکن بات یہ کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ میڈیشن جو ہے نا ان ملکوں میں تو کر سکتے ہیں جن کے ساتھ ان کے دونوں ملکوں کے ساتھ کوئی اس قسم کے تعلقات ہوں. لیکن چونکہ ایک ملک بیچ میں جو کہ افغانستان ہے, اس کے ساتھ امریکہ کے ایکچولی تو کسی قسم کی ان کی وہاں پہ اس کی ڈپلومیٹک پریزنس بھی اس طرح کی نہیں ہے, نہ کوئی اور ان کے اس طرح کے لنکیجز ہیں آپس میں, نہ کوئی اس طرح کے تعلقات ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے اگر وہ یہ کلیم کرتے بھی کہ میں اس طرح کر دوں گا تو وہ شاید جو ہے نا کوئی اتنا زیادہ اس میں کوئی ٹینشن نہ ہوتی بعد میں. وہ جو لنک ہے وہ سعودیز جو ہے نا, دیکھیں سعودیز ہیں یا قطریز ہیں یا یو اے کے, ان کی طالبان طالبان کی لیڈرشپ کئی بار قطر میں تو بیسڈ ہے, یو اے میں بھی ان کے کئی لیڈرز رہے ہیں پاسٹ میں, ان کے فیملیز ادھر رہتی ہیں, ترکیہ میں بھی اس طرح ہے, ان کے ساتھ بھی اس قسم کے تعلقات ہیں. تو یہ ملک انٹروین کر سکتے ہیں, میڈیٹ کر سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ ملک لیٹ سے اگر جرمنی کا ہے یا فرانس کا ہے یا امریکہ کا ہے تو ان کے کیا ہے ہی نہیں. جوہر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا, تھینک یو. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. اب پاکستان کی پالیٹکس پہ آتے ہیں. حماد بھائی, یہ ٹویٹ آپ نے پڑھا ہوگا سہیل افریدی صاحب کا, اینڈ یو نون ہم بیٹر دین, ہم تینوں جو پینلسٹ اس ٹائم پہ ہیں ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں سہیل افریدی صاحب کو. خیبر پختونخوا کے عوام کی زندگی اور ان کے مستقبل کا فیصلہ صوبے کے لوگ خود کریں گے, اور آگے بڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے قبائلی مائدین, مشران اور نوجوانوں کا بڑا امن جرگہ منعقد کیا جائے گا. یہ پیٹرن ہے وہی جو علی امین گنڈا پور صاحب والی پالیٹکس تھی, اسی کا یہ پیٹرن ہے یا یہاں پر کچھ چینجز دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر تو شاید وہی پیٹرن ہو جی, لیکن علی امین گنڈا پور اور سہیل افریدی میں ایک فرق ہے. علی امین گنڈا پور کا تعلق بالکل جنوب سے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے اور وہ ایک سیٹل ڈسٹرکٹ پہلے سے رہا ہے, جبکہ سہیل افریدی کا تعلق فاٹا ڈسٹرکٹ سے ہے جو ابھی مرج ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے. دوسری بات یہ کہ فاٹا کے اندر آپ تاریخی تناظر میں دیکھیں تو فاٹا کے اندر بہت سخت پاکستانیت موجود ہے پہلے سے. 1948 میں جب کشمیر وار ہوئی تو یہی فاٹا کے لوگ اپنی بندوقیں لے کر گئے تھے, اور پھر ایک تاریخ ہے. پھر 1965 میں
اسی فاٹا کے لوگوں نے اپنی بندوقیں اٹھا کر سرحد کا رخ کیا تھا. Fair تو enough. ان کے اندر ایک بہت مضبوط پاکستانیت موجود ہے. اگر سہیل افریدی یہ بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ چونکہ ان کے خاندان کے لوگوں کو میں جانتا ہوں، بہت تعلیم یافتہ لوگ ہیں. یہ جو میڈیا میں جو اچھا وہ ہم نے تو کچھ اور سنا میڈیا نہیں، میں. غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. ان کے والد کے بارے میں اگر آپ اجازت جی دیں تو پلیز ان کے والد پشاور یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. ان کے والد زندہ ہے ماشاءاللہ، بیمار ہے آج کل، لیکن وہ پشاور یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. ان کے چچا ہیں حاجی علی اکبر افریدی. اگر بات آ گئی ہے تو چلو کر لیتے ہیں. وہ 60s میں اسلامیہ کالج کے گریجویٹ تھے. ویری گڈ. پڑھا لکھا خاندان ہے. اور ان کے جو چچا تھے وہ انگلینڈ کے ساتھ ان کا وول بزنس تھا 60s میں، اور 70 میں انہوں نے تحریک استقلال کے میں شامل تھے اور فاٹا سے الیکشن بھی لڑا تھا. تو یہ ایک فیملی بیک گراؤنڈ ان کا ایسا ہے کہ وہ پاکستانیت سے الگ ہو کر نہیں رہ سکتے. That's very good. رہی بات ان کے سیاسی بیانیے کہ اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہم بھی تنقید کرتے ہیں صبح شام، لیکن یہ تنقید یوں تو نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی آپ جا کر فیڈرل منسٹر آئے اور کہے کہ فلاں فلاں غدار ہے. آپ کو ہوتے کون ہیں کسی کو غدار ڈکلیئر کرنے والے؟ ٹھیک ہے، ان کے رائے سے، ان کے اوپینین سے پولیٹیکل اوپینین سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، وہ کریں گے، کیا بھی ہے. لیکن یہ البتہ جرگے کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو فاٹا کی ایک روایت ہے فاٹا اضلاع میں کہ وہاں پر عمومی طور پر جرگے ہوتے رہتے ہیں. یہ ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے. اب وہ جرگہ ذرا وسیع تناظر میں شاید اس میں سیاسی، اب چونکہ فاٹا رہا نہیں، اب تو مرج ڈسٹرکٹ ہے، کے پی کا حصہ ہے، تو لیکن روایتیں تو وہی پرانی چل رہی ہے. اب اگر اس کو وہ ذرا وسعت دے رہے ہیں، اگر اس میں اپنا سیاسی بیانیہ شامل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اس حلقے سے منتخب ہوئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. میرا یہ سوال کا مقصد یہ تھا کہ اس سے کوئی پولیٹیکلی پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے اندر کوئی استحکام، کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ وہاں سے؟ وہ تو ان کے رویے پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں. پی ٹی آئی والے ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ صوبے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کل ایک سٹیٹمنٹ فوج والی آئی کہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ سٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے اور یہ آئے گی. اس میں یہ اگر کوئی یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کرے گا یا خدا نخواستہ کوئی ایسی متنازع بات، اس کی توقع نہ رکھے. میں جانتا ہوں پورے پس منظر کو، میں جانتا ہوں یہ اس کی تو توقع ہی نہیں رکھنی. البتہ صوبے کو درپیش مسائل بہت ہیں. دیکھیں دہشت گردی کے مسائل ہیں. جو 3 وزرائے اعلیٰ ان کے آئے، پرویز خٹک، محمود خان اور علی امین گنڈاپور، وہ بدترین ناکامی سے دوچار ہوئے اور انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. اگر پی ٹی آئی والے ڈیفینڈ کریں گے تو غلط ڈیفینڈ کریں گے. انہوں نے کچھ نہیں کیا. ان کے دور میں بدترین کرپشن بھی ہوئی ہے. اب سہیل آئے ہیں، بالکل ینگ بلڈ ہے، نوجوان ہیں، لیکن ان کے ارد گرد کچھ لوگ پھر رہے. ابھی تو کابینہ نہیں بنی ہے، لیکن وہ کابینہ میں ہوں گے. لیکن کابینہ میں اب پی ٹی آئی کی جو سنجیدہ قیادت ہے اس کو جاگنا ہوگا تاکہ یہ لوگ زیادہ انفلوئنس نہ کر سکے، کیونکہ پھر ان کی جماعت کو نقصان ہوگا. پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا نا. محمود خان کے بھائی احمد خان بیٹے ہوئے تھے. پرویز خٹک کے دور میں بی آر ٹی اور ملم جبا اور کیا وہ آتے رہے. پھر علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین گنڈاپور کی طرف بہت سی انگلیاں اٹھنے لگی تھی. اب پی ٹی آئی کو سنجیدہ ہونا پڑے گا، الرٹ رہنا پڑے گا تاکہ اس طرح کی معاملات آگے نہ. عمر، آپ نے گفتگو سنی حماد بھائی کی. یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ کل بھی کچھ صحافیوں سے ملاقات میں جناب سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ یار میں تو تبدیلی کے لیے آیا ہوں. مطلب وہی ایک ویژن مجھے لگتا ہے بار بار یہ ٹریڈ کرتے ہیں کہ جناب جس پرپس کے لیے کے پی کے نے ووٹ کیا ہے مجھے وہ فالو کرنا ہے. اب میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا، بٹ ڈو یو تھنک ان نومبر یا ان ڈیز ٹو کم کوئی اسلام آباد کی طرف مارچ یا کوئی جلسہ جلوس، کوئی احتجاج، کیا زیادہ فوکس کے پی کے گورنمنٹ کا ادھر ہوگا یا ڈیلیور کرنے پہ ہوگا کہ امن و امان کی صورتحال، تعلیم، صحت، اس کے اوپر سہیل افریدی بہتر کام کریں گے؟ جی، جو ان کی کل صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو رپورٹ ہوئی ہے، میں نے رات لکھا بھی اس کے اوپر، اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہیں اندازہ ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے. اور اس میں ایک تو جو پاپولر بیانیہ پی ٹی آئی فالو کرتی ہے، یہ جو جس جرگے کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، یہ ظاہر ہے اس کی طرف ایک قدم ہے جس میں اپنے لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ دیکھیں فیصلہ آپ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو عوام کا فیصلہ ہوگا. وہاں پہ چونکہ ایک سٹائل ہے جرگے کا، تو یہ والی بات
دوسری بات جو صحافیوں سے انہوں نے بات کی اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اتمام حجت کے لیے تمام جو لیگل فورمز ہیں ان کو فی الحال فالو کریں گے، جس طرح انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو لکھا، وفاق کو لکھا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو لکھا، اور پھر ان کی پیٹیشن بھی فکس ہو گئی ہے منڈے والے دن. تو یوں لگ رہا ہے کہ زمشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی نومبر میں غالباً ایک بار پھر سڑکوں کا رخ کرے گی. اس سے پہلے وہ جلد سے کوئی ایک موبلائزیشن کرے گی، اور اس کے بعد وہ جب یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہمیں ملاقات کا موقع نہیں مل رہا، دیکھیں ہمیں انصاف نہیں مل رہا، تو اس کے بعد وہ جائیں گے. اور اچھا ہم سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ میں انفارمیشن بیسڈ کنوے کر دوں یا انفارمیشن بیسڈ آپ کے سامنے رکھ دوں. اکتوبر ہو یا نومبر ہو یا دسمبر ہو، اسلام آباد کی طرف معاملات اگر آتے ہیں تو چیزیں پاسبل نہیں ہیں، وہ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. یہ میں آپ کو انفارمیشن بیسڈ بتا. چلے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اسلام آباد ہی پہنچیں گے، لیکن یہ ہے کہ موبلائزیشن جلد سے کوئی تحریک کی طرف وہ ضرور جائیں گے. وہ آیا ہر ضلع کی سطح پہ ہو، صوبے کی سطح کے اوپر ہو، ظاہر ہے وہ اسٹریٹجی وہ دیں گے. لیکن اس میں ایک بات بڑی واضح نظر آ رہی ہے جو آپ سوال کر رہے تھے کہ گورننس کو لے کے ڈیلیور کرنے کے حوالے سے. فی الحال پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے، یہ ظاہر ہے گورننس تو نمبر 1 آپ کی پریورٹی ہونی چاہیے، اور بالخصوص جب صوبے میں امن و امان کا مسئلہ ہو. لیکن فی الحال تحریک انصاف کا ووٹر، تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایک ہی بات کے اوپر ہے. دیکھیں آپ نے گنڈا پور کو کیوں ہٹایا ہے؟ آپ نے اس لیے ہٹایا کہ آپ وہ کام نہیں کر پائے، آپ وہ موبلائزیشن نہیں کر پائے، یا آپ کوئی بریک تھرو نہیں کر پائے، آپ اسٹریٹ کے ذریعے وہ پریشر بلڈ نہیں کر پائے، یا ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ان کوارٹرز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ان کے اشاروں کے اوپر چل رہے ہیں. تو سہیل آفریدی کے اوپر یہ پریشر ہے، اور سہیل آفریدی خاص کر اس حلقے سے ہیں جو مزاحمتی تصور کیا جاتا ہے، یا وہ گروپ جو ہے جو مالاکنڈ والا ہے، ثوابی والا ہے، ان کی طرف سے وہ ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جنید اکبر سے لے کے عاطف خان اور اسد کیسر وہ سارے متحرک ہیں. تو میرے خیال سے وہ اسی مزاحمتی لائن، جس طرح وہ شہباز شریف صاحب والی میٹنگ کے اندر نہیں گئے اور ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ جب تک میری ملاقات نہیں کروائی جاتی تو ہم اسی طرح سے کنٹینیو کریں گے. تو مجھے آنے والے دنوں کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکلی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی کشیدگی کی طرف جائیں گی، یا اس ماحول کی طرف جائیں گی جہاں پہ وہ ایک بار پھر تحریک انصاف جو ہے ہمیں سڑکوں کے اوپر دکھائی دے گی. حماد بھائی، یہ بات جب بھی ہم کہیں پہ بیٹھیں گے یہی ڈسکشن کریں گے تو یہی بظاہر جس کی عمر دراز نشاندہی کر رہے ہیں سچویشن ایسی ہی بنتی دکھائی دیتی ہے. لیکن جب عمران خان صاحب خود سے پرول پہ رہائی کی بات کرتے ہیں افغانستان والے ایشو کے اوپر، جب وہ خود سے کہتے ہیں کہ میں موجودہ رجیم کی مدد کر سکتا ہوں، مطلب اس ٹویٹ یا اس گفتگو کے اندر یہ نہیں تھا کہیں پر بھی، جب عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے بھی گفتگو کی، یہ نہیں کہا کہ ان کو ہٹایا جائے اور مجھے لایا جائے اور میں لا کر افغانستان کے معاملات طے کروں گا. سو کائنڈ آف یہ بھی تسلیم کر لیا کہ چلو موجودہ رجیم جیسے بھی آئی ہے، لیکن وین اٹ کمز ٹو افغانستان یا ہمارے بارڈرز کی سچویشن آتی ہے تو وی شوڈ آل بی ٹوگیدر. وہاں پہ گورنمنٹ کو بھی کوئی ایک آدھا قدم آگے آنا نہیں چاہیے؟ ثاقب، اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں نے 1-2 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اگر ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے ایک صوبے کے اور وہ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں تو کیا حرج ہے، 15-20 منٹ کی ملاقات ہوگی، کرنے دیں. ٹھیک ہے، منتخب وزیر اعلیٰ ہے، اس میں کیا ایسی ہرڈل ہے کہ آپ اس کو روک رہے ہیں؟ کیوں روک رہے ہیں؟ ایک بڑی جماعت کو آپ مخالف سمت میں کھڑا کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ پی ٹی آئی کو کچھ لوگ جبرن مزاحمت کی طرف دھکیل رہے ہیں، جبرن. اور وہ کون ہے؟ میں بات بھی کروں گا. جب علی امین گنڈا پور نے استعفیٰ دیا، جی استعفیٰ منظور نہیں ہو رہا ہے، استعفیٰ پہ دستخط کا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اور بھائی وہ بار بار میڈیا کے سامنے اسمبلی فلور پہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیڈر نے کہا میں نے ریزائن دے دیا ہے. اچھا، پھر حلف نہیں لیا جا رہا تھا. یعنی گورنر کا کردار آپ دیکھیں، ایک آئینی پوزیشن ہے لیکن وہ مسلسل ان کو پیچھے دھکیل رہے تھے. بھائی سموتھلی کرے نا، پروسیس کو آگے بڑھنے دے. آپ کیوں اس کو، وہ تو بلاول بھٹو بیچ میں آئے اور کورٹ کا پہلے آرڈر آیا، کورٹ کا فیصلہ آیا تو انہوں نے مدد کی، ورنہ گورنر تو ان کو بہت پیچھے دھکیل چکے تھے. آپ کی ایک آئینی پوزیشن ہے، اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے. آپ کو اپنے لیڈر نے بھی کہا کہ جائیں پشاور، آپ ادھر کس لیے بیٹھے ہیں، اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں. اب آگے بڑھنے سے پی ٹی آئی کو ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں. اگر یہاں پر ایک منتخب وزیر اعلیٰ آئے تو آپ کیوں اس کو نہیں ملنے دے رہے ہیں؟ نہیں، میں احتجاج کی بات کر رہا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی نشاندہی عمر دراز صاحب نے بھی کی ہے کہ ان ڈیز ٹو کم میں بھی کہ کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہوا میں نظر آیا. دیکھیں پروٹیسٹ کے پرامن پروٹیسٹ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، لیکن دیکھیں جو سینیریو بنا ہے نا،
وہ تو ہے ہی پروٹیسٹ کا، یعنی اس میں زیادہ تر آئی ایس ایف کے لوگ تھے. کل ابھی گوندر صاحب بات کر رہے تھے کہ کل صحافیوں سے ملے، صحافیوں سے جب وہ مل رہے تھے تو بھائی وہ تو چیف منسٹر ہیں، لیکن مینا خان افریدی کی کیا پوزیشن ہے سوائے ایک ایم پی اے کے؟ اس کے ساتھ والی کرسی مینا خان افریدی کی لگی ہے، اور جب وہ صحافیوں سے کوئی بات کرتے تھے تو پھر مینا خان افریدی صحافیوں سے کہتے ہیں میں نے کچھ ایڈ کرنا ہے. بھائی آپ کے اور ان کی پوزیشن میں بہت آپ میرے فرق سے ہے. بہتر جانتے ہیں، آپ کے پی کی پالیٹکس ہم دونوں سے بہتر جانتے ہیں، لیکن واٹ آئی ہرڈ آف مینا خان، سہیل افریدی یہ کلاس فیلوز بھی ہیں، اور شاہد خٹک صاحب، یہ تینوں کا گروپ آئی ایس ایف سے یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے رہے. لیکن اس وقت فرنٹ لائن پہ کون موجود ہے؟ اس وقت فرنٹ لائن پہ سہیل افریدی کے ارد گرد مینا خان افریدی ہیں، شفیع جان ہے جو کوہاٹ سے ایم پی اے ہے، پی ٹی آئی سے تعلق ہے، احتشام ہے، یہ سارے یعنی جو ینگ لوگ ہیں آئی ایس ایف سے جن کا تعلق ہے وہ فرنٹ لائن پہ موجود ہے. ان کو کون لے کے آیا؟ عمران خان کا تو کمیونیکیشن ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی چیف منسٹر کے ساتھ یہاں تک کمیونیکیشن نہیں کر سکا کہ کابینہ کے بارے میں ان کو ایڈوائز کرے کہ یہ لوگ کابینہ میں لانے ہیں. تو پھر وہ تو نہیں کر رہا ہے، پھر کون کر رہا ہے؟ یہ کمیونیکیشن کہاں سے ہو رہی ہے؟ خیر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. احتجاج کی فضا شاید عمران خان نہیں بنا رہے ہیں، لگ ایسے رہا ہے کہ کوئی اور بنا رہا ہے. لیکن معاملات بہتری کی جانب جانے چاہیے، بہتری کی جانب جانے چاہیے، مینڈیٹ حاصل ہے، ان کو چلنے دینا چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ان کے ساتھ کوارڈینیشن بڑھا دینی چاہیے اور فیسیلیٹیٹ کر دینا چاہیے. اگر وہ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب کو بھی اس میں رول ادا کرنا چاہیے. اچھی بات. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس ساتھ رہیے گا. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب میں آپ لوگوں کی اٹینشن ایک اس طرح کے ٹاپک کی جانب مبذول کروانا چاہوں گا جس کے اوپر یقین ماننے کے بات کرتے بھی بڑا محتاط ہو کے بات کرنا پڑتا ہے، لیکن کیا کریں کہ the kind of society we have developed، اس میں ان ٹاپکس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے تربیت کے لیے، اور ایک دوسرے کو کم از کم بتانے کے لیے کہ what's right and what's wrong. we need to talk about that. عمر دراز صاحب، کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹویٹ کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے کوٹ ٹویٹ کیا رات کو، اور وہ جب انہوں نے امیجن لکھا اس کے اوپر تو یقین ماننے کہ جب میں نے وہ ٹویٹ دیکھا سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں کہ یار پاکستان کی تاریخ کے اس ملک کے اندر ماضی میں کیسے کیسے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں شدت پسندی کے. ایک چیف منسٹر کو، ایک مریم نواز صاحبہ کو یا شہباز شریف صاحب کو بائی نیم تھریٹن کرنا پبلک فورمز کے اوپر، یہ کون سے رویے ہیں؟ کون انکریج کر رہا ہے؟ کون نہیں دبا سکا یا ایٹ ٹائم چیزوں کو روک سکا کہ اس نیج تک چیزیں چلی گئیں کہ گورنمنٹ کوئی اپنا ایکشن لیتی ہے؟ اب اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، اس کے حق میں جا سکتے ہیں، گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں، لیکن آپ بائی نیم کسی اتنے بڑے عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، کیا آپ کو اور مجھے بھی کوئی بائی نیم کیسے تھریٹن کر سکتا ہے ایک ملک کے اندر؟ بھائی آپ درست نشاندہی کر رہے ہیں. میں نے وہ ٹویٹ دیکھا، اس اکاؤنٹ کو ود ہولڈ کر لیا گیا بعد میں، لیکن یہ ہے کہ جس میں دھمکی دی گئی یا جس اشارے کے ساتھ دی گئی وہ ماضی کا ایک واقعہ تھا. یہ یہاں تک پہنچنے میں ہم نے بہت سارے بلنڈرز کیے ہیں، بہت ساری غلطیاں کی ہیں، جس میں ہماری سیاسی جماعتیں شامل ہیں، جس میں ہماری حکومتیں شامل ہیں. کوئی ایک لمحے میں سفر طے نہیں ہوا، یا کسی لمحے کے اوپر ریاست کی بھی غلطی تھی کہ مذہب کا کہیں استعمال ہوا، تو جب وہ چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر ہر چیز کنٹرول میں نہیں رہتی، جس کے یہ اثرات آئے ہیں. لیکن میرے خیال سے شدت پسندی کسی بھی طور کے اوپر ہو، نہ اس کی حمایت کی جا سکتی ہے، نہ اس کی حمایت کرنی چاہیے، نہ تشدد کی حمایت کی جا سکتی ہے. اس قسم کا رویہ قابل مذمت ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی سیاستدان ہو، مریم نواز ہوں، وہ خان صاحب ہوں، وہ شہباز شریف ہوں، پورا حق ہے ان کی سیاست کے اوپر تنقید کرنے کا، لیکن وہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے، تمیز کے دائرے میں رہ کے، اور قانون اور آئین جو اس کی اجازت دیتا ہے ان کو بھی خندہ پیشانی سے اس تنقید کو سننا بھی چاہیے اور اس کے اوپر پازیٹیولی ایکٹ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ سمجھنا چاہیے کوئی ان کی یا کسی تنقید کرنے والے کی ان کی کوئی ذاتی دشمنی ہے. جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو پھر ریاست کی ذمہ داری ذرا زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے، اپنے تعلیمی اداروں کے اندر کام کرنا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کام کرنا ہے، نیشنل میڈیا کے اوپر کام کرنا ہے، اور پھر جو اس قسم کے لوگ کام کرتے ہیں ان کے حوالے سے ایک فیئر پروسیس کے ذریعے ان کو ان کے منطقی انجام تک سے مراد یہ ہے کہ ان کو سزائیں دلوانی ہے. کیوں؟ جب آپ فیئر پروسیس فالو نہیں کریں گے تو پھر وہ ہمدردی کے کارڈز اور پھر بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں. تو کسی کی ذات کے اوپر بات کرنا، کسی کی ذات کو ڈرانا دھمکانا، یہ کوئی رویہ جمہوری رویہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی حمایت کرے گا نہ کر سکتا ہے. کھل کے تنقید کریں، شاید میں ان لوگوں میں ہوں جو ان کی گورنمنٹ کے اوپر یا پالیسیز پہ تنقید کریں نا، پالیسیز پہ، گورننس پہ تنقید کریں، پالیسیز پہ، ویری رائٹ، پالیسیز پہ کریں، ان کی گورنمنٹ کے سٹائل کے اوپر کریں، ان کی گورننس کے اوپر سوالات اٹھائیں. لیکن کسی اس چیز کو لے کر کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دینا یا اس قسم کی چیزیں کرنا یہ بالکل بھی قابل قبول بھی نہیں ہے، اور یہ بہت ہی جو ہے وہ قابل مذمت ہے. مادی ہم یہ شدت پسندی کے اوپر ہی آج کا تقریباً پورا شو ہی ہمارا اس ایک ٹاپک کے اوپر ہو گیا. کوئی شاید ٹویٹ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں.
وہ رات کو جب دیکھا ہے تو کتنی دیر بیٹھ کے تو میں یہ سوال خود سے پوچھتا رہا ہوں کہ واٹ وینٹ رانگ، ہم غلطیاں کہاں پہ کر بیٹھے ہیں کہ آج بھی یہ نارمل پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ نارم بن گئی ہے کہ آپ تھریٹن کر دو، کسی کو دھمکی دے دو، گالی دے دو، اور گالی کے اندر پھر ایک دھمکی دے دو ڈائریکٹلی چیف منسٹر کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو، پاکستانی اٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ انہی غلطیوں کا تو ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا کہ ہم غلطیاں تو کر چکے ہیں، یعنی ان لوگوں کو سپیس کیوں دیا؟ نہیں دینا چاہیے تھا، اب تو ان احساس لوگوں ہوتا ہے۔ کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ اگر وہ چیف منسٹر پنجاب تو چھوڑے، وہ تو بہت اہم، مجھے اور آپ کو، ہم تو عام ورکنگ صحافی ہیں، بالکل، اگر مجھے یا آپ کو خدا نخواستہ کوئی دھمکی دے تو اس کو یہ حق کس نے دیا ہے کسی بندے کہ آپ جا کر دھمکی دے کہ آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں میں آپ کو ختم کر دوں گا؟ دیکھیں یہ ایک درندگی ہے، درندگی کو مزید افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر افغانستان کے اندر ہمارے طیارے جا کر ان ٹیررسٹ کے کیمپس کو اڑاتے ہیں، ان کو اڑا رہے ہیں، تو کیا یہ درندگی نہیں ہے کہ آپ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے اختلاف کر رہی ہیں؟ لیکن ایک بات ماننی پڑے گی، مریم نواز پہ ہم تنقید کرے، کچھ بھی کرے، لیکن انہوں نے بڑے مضبوط اعصاب کا مظاہرہ کیا۔ بھئی آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ جا کر 4 دن تک موٹر وے بھی بند رکھیں، آپ جی ٹی روڈ کو بھی بند رکھیں، آپ پولیس پر بھی گولیاں چلائے، آپ کے سامنے جو بھی آئے آپ اس کو راستے سے ہٹائے؟ یہ آپ کا ملک نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس ملک کا اپنا ایک آئین اور قانون موجود ہے، جو بھی اس دائرے سے نکلے گا وہ اس ملک کا غدار ہوگا، جو بھی اس آئین و قانون کو نہیں مانے گا اس کو کوئی حق نہیں ہے اس کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق انتہائی سخت سلوک کر دینا چاہیے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، سیاستدان تو کیا ایک عام آدمی کو بھی تھریٹ کرنا، ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ تھینک یو مہاد بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ عمر دراز گندل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لاہور سے میں جوائن کیا ہوا تھا۔ جناب جوہر سلیم صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین آج کا شو آپ نے دیکھا، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ڈیز ٹو کم جو میں شوز کروں میں اس میں اچھی اچھی خبریں بھی آپ کے لیے لے کے آؤں، میں آپ کو بتاؤں کہ دس از ہیپن۔ یہ جو آج کی پہلی ڈیولپمنٹ جس کے اوپر ہم نے بات کی، دیٹ واز پازیٹیو ڈیولپمنٹ، پاک افغان جو ایشو کے اوپر تھا۔ سو اس طرح کی اچھی اچھی خبریں بھی آئیں کہ جہاں پر پروگریسو پاکستان بڑھتا ہوا، آپ کی میری مشکلات کم ہوتی، اس طرح کی خبریں ہم رپورٹ کریں آپ کو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔